बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। जो भी बीमार परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बीमारियों परेशानियों का इज़ाला फ़रमाए। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना गुज़र रहा है और इस बाबरकत महीने के अंदर आप अपनी इबादत के साथ साथ रोज़ा रख रहे हैं। और जब इंसान रोज़ा रखता है, भूख और प्यास का एक एहसास भी उसके अंदर आता है। लेकिन आज से तकरीबन 1500 साल क़बल अरब के उस तपते हुए सहरा में और उस शदीद गर्म तरीन मौसम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इसी रमज़ानुल मुबारक की तकरीबन 17 तारीख़ को रोज़े की हालत के अंदर जो एक कारनामा सर अंजाम दिया, वो न सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ इंसानियत का एक रोशन पहलू और रोशन बाब है। ये वाक़या अपने कुरान हकीम की रोशनी के अंदर देखें तो इसे यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है और इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम नुसरत का दिन भी करार दिया है। ये वाक़या बदर, ये मारका बदर, ये ग़ज़वा बदर क्यों कर पेश हुआ, इसका पस मंज़र क्या था और उस दिन क्या क्या वाक़यात हुए, इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मगर ज़रा इसके पस मंज़र की तरफ आ जाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फ़रमाया और फ़ारान की चोटी पे खड़े होकर आपने लोगों को बताया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क्या लोगों कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कि तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो जो कल तलक आपको सादिक़ व अमी कहा करते थे, जो आपके पास अपनी अमानतें रखा करते थे, जो आपका एहतराम किया करते थे, आपसे महब्बत का इज़हार किया करते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुखालफत पे कमर बस्ता होने लगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद लोगों तक पहुँचाते चले जा रहे थे, वैसे ही आपकी मुखालफत के अंदर भी इजाफ़ा होता चला जा रहा था। जो आप पर ईमान लाता उसको मुख्तलिफ़ तरह की अज़ियतों का सामना करना पड़ता, मुख्तलिफ़ तरह के मज़ालिम उस पर ढाए जाते। और जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ या इसी तरह से दीगर कई सहाबा किराम को, उनको जब वो इस्लाम कबूल करते तो न सिर्फ़ ये कि मारा पीटा जाता, बल्कि उनको मक्के की उन गलियों के अंदर उस तपते हुए उस रेत के ऊपर उस शदीद तरीन गर्मी के आलम में उनको घसीटा जाता और उनके जिस्म अतहर पर सख्त गर्म पत्थर रख दिए जाते कि जिससे उनको शदीद अज़ियत हुआ करती थी। यूँ ये मक्का मुकरमा के अंदर जुल्म व सितम का एक दौरा जारी था, हत्ता कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्के के एक चौराहे में अबू जहल ने बर्छी मार कर शहीद कर दिया। और आप वो पहली ख़ातून, वो शहीदा अव्वल हैं कि जिनके खून से मक्का की ज़मीन को लालाज़ार बनाया गया और आपका खून बहाया गया। और इस्लाम की खातिर जो सबसे पहले जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया वो ये ख़ातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी कि जिन्हें अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर रहने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हीले हरबे आजमाए, मुख्तलिफ़ तरह की लालचें दी गईं, डराया गया, धमकाया गया, मगर आप तमाम तर
مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور آپ کا یہ پورا خاندان انتہائی مشکلات کا شکار رہا اور بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بلانا چاہا، تو وہاں پر اس سے زیادہ انہوں نے بدسلوکی کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل آزاری کا وہ سبب بنے۔ یعنی مختلف حوالوں کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ وہاں پہ جب حضور ان کو پیغام الہی دینے کے لیے تشریف لے گئے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سنتے، بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام توحید پہ غور و فکر کرتے، وہ مختلف طرح سے حضور کا مذاق اڑانے لگے۔ وہاں کے جو 3 بڑے سردار بھائی تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، معاذ اللہ، اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ ایک دوسرے نے کہا کہ اگر خدا کو آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں ملا تو پھر اس کے علاوہ یہی اس کے لیے، اس کی کمزوری کے لیے، اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بھی بے ادبی اور اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے بھی وہ جسارت کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ جملہ کسے گئے بلکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے مختلف اوباش لڑکوں کو پتھر دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ پر وہ کنکریاں برساتے، وہ پتھر مارتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ فرشتہ پہنچا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو تو ہم ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو بالکل ختم کر دیں، ان کی اس جسارت پر، ان کی اس بدتمیزی بدسلوکی پر ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر ان کی بربادی نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا مانگی کہ اے الہ العالمین انہیں معاف فرما دے کہ انہیں خبر نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، انہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو یہ پتھر مارنے کے بجائے یہ پھول برساتے، یہ راستوں میں کانٹے بچھانے کے بجائے پھول بچھاتے اور محبت کا اظہار کرتے، لیکن انہیں خبر نہیں۔ الہ العالمین انہیں معاف کر دے اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر ایسے لوگ لے آ کہ جو تیرے نام لیوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تر مصائب و آلام جھیلتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جو ایک پیغام الہی کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے آپ کے ذمہ لگائی تھی، آپ اس کو پھیلاتے چلے جا رہے تھے۔ جب یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پہ ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضور کی اجازت سے کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ وہ وہاں پہ چلے گئے اور اب وہاں پر وہ پرسکون انداز کے ساتھ اپنی عبادات کرنے لگے اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے وہاں پہ گزار رہے تھے کہ یہاں پہ مشرکین سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے ابو سفیان اور چند دیگر لوگوں کو بھیجا کہ یہ جا کر وہاں پہ بادشاہ سے بات کریں اور ان کو وہاں سے واپس لائیں، اور انہوں نے پھر جا کر وہاں پہ بڑی کوشش کی، لیکن وہ بادشاہ حبشہ تھا نجاشی، اس نے دونوں کی بات سن کر بالآخر یہ کہا کہ ہم ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجیں گے، یہ جب تک یہاں پہ رہنا چاہیں یہ رہ سکتے ہیں۔ تو بعد کے اندر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ خبر پہنچی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک کہ یہاں پر مکہ مکرمہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور اب وہاں پہ رکنے کے بجائے اب واپس آ جائیں تو یہاں پر آ کر اپنی عبادات، اپنے معاملات وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ خبر جب انہوں نے سنی، وہ تو پہلے ہی مشتاق تھے کہ واپس شہر مکہ کے اندر جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کریں۔ تو یہ واپس لوٹے، مکہ مکرمہ واپس آئے، اور یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہاں پہ تو حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ شعب ابی طالب کے اندر جو محصور کر دیا گیا، وہ ایک الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کا وہ ایک وقت تھا کہ 3 برس معصوم بچے تک
وہ بلبلاتے اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا تھا۔ یہ تمام ظلم و ستم مکہ مکرمہ کے اندر جاری رہے، اور پھر اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے اس شہر یثرب کی طرف جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ کچھ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع ہوتا تھا تو آپ وہاں پر میدان کے اندر مینا میں تشریف لے جاتے، مختلف خیمے جو لگے ہوتے اور مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے جو لوگ آئے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خدا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو یہاں یثرب کے یہ قبیلہ اوس و خزرج کے کچھ لوگ یہاں پہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلایا، دعوت دی، تو انہوں نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ واپس گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے دیگر سے بھی بات کی، اگلے سال مزید زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہلے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے قدوم میمنت سے پھر مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ بن جاتا ہے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ اب لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام لوگ سن کر گروہ در گروہ اسلام کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز مشرکین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے وہاں پہ مختلف طرح کی سازشیں شروع کر دیں، اور یہاں پہ یہ جو مختلف قبائل تھے، ان کی جو پرانی اوس و خزرج کی پرانی آپس میں ایک لڑائی ناراضی تھی، اس کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی۔ پھر اسی طرح کچھ دیگر لوگوں کی طرف عبداللہ بن ابی، چونکہ یہاں پہ اس کو بادشاہ بنایا جانے لگا تھا اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اس کو بھی پیغام بھیجایا گیا کہ یہ ہمارے کچھ نوجوان یہاں سے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، تم نے انہیں پناہ دے رکھی ہے، اگر تم نے انہیں واپس نہ لوٹایا تو ہم تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور خواتین کو باندیاں بنا کر واپس مکہ کے اندر لے آئیں گے۔ تو اس طرح مختلف دھمکیاں دیں، اور پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا 2 ہجری کو، ربیع الاول کا یہ مہینہ تھا، کہ جب ایک صحابی، ان کے جانور بالکل مضافات مدینہ کے اندر، وہ مویشی ان کے چر رہے تھے، کہ وہاں سے کچھ لوگ آئے، مکہ سے مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے اور ان کے جانوروں کو یہاں سے ہانکتے ہوئے واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ تو گویا انہوں نے یہ میسج دیا کہ اگر یہاں پر آ گئے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم محفوظ ہو گئے ہو، اگر یہاں پر تمہارے جانور محفوظ نہیں، ہم انہیں لے کے جا سکتے ہیں تو تم بھی محفوظ نہیں ہو، تمہیں بھی کسی بھی وقت سزا دی جا سکتی ہے، اور تمہیں اپنے ساتھ ہم لے جا سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کی مختلف جسارتیں کر رہے تھے تو اب یہ ضروری تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ اہتمام فرماتے۔ تو اسی سلسلے میں آپ نے مختلف جنگی مہمات کو روانہ فرمایا، اور تقریباً 8 کے قریب کوئی اس طرح کی مہمات آپ نے روانہ فرمائی۔ ان میں سے اکثر و بیشتر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے معاملہ ختم ہو گیا، کچھ میں حضور خود تشریف لے گئے، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا گیا۔ اب یہ پتہ چلا کہ مشرکین ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں ایک بڑی جنگ کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں شام کی طرف بھیجا ہے ایک تجارتی قافلہ دے کر کہ یہ وہاں پہ جائیں، تجارت کریں، اور وہاں سے پھر واپسی پہ جو جتنا وہ مال حاصل ہوگا، اور اس کے ذریعے ہم ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے یثرب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کریں گے اور ان کو اپنا قیدی بنا لیں گے، واپس لے آئیں گے۔ اس طرح کی یہ ایک پلاننگ کے تحت یہ ایک بڑا قافلہ بھیجا گیا، اور جس کے اندر تقریباً کوئی 25 یعنی جو اس قافلے کے مختلف اس کو حفاظت کرنے والے لوگ تھے وہ 40 کے قریب تھے، لیکن اس کے اندر جو سامان تھا وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ سامان اس کے اندر، کوئی تقریباً 256 کلو کے حساب سے جو مختلف جو اس وقت کا سونا وہ اس کے اندر، اور اسی طرح سے مختلف جو دیگر درہم اور دینار اس کی مالیت کا یہ سامان تھا جو اس قافلے کے اندر موجود تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ 50,000 قریب کے دینار اور درہم اس کے قریب کا یہ سامان اور یہ مال اور سونا اور چاندی، یہ اس کی یہ تجارت کر کے یہ قافلہ وہاں سے لایا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے زیادہ سے زیادہ بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا،
اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عرب کے سردار تھے بہرحال، اگرچہ ابھی اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ نہایت سمجھدار شخص تھے۔ تو انہیں بھی یہ خبر ہو گئی کہ راستے کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے، تو یہ راستہ انہوں نے وہاں سے بدل لیا اور دوسری طرف سے ہو کر یہ مکہ لے جاتے ہیں اپنے اس قافلے کو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس راستے کو روکنے کے لیے نکلے تو یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی، اور وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو اتنا بڑا ایک تجارتی قافلہ ہے اس کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سارا مال و متاع وہ چھن جائے، ختم ہو جائے، تو تیاری کرو، جنگ کے لیے نکلو اور چل کے ابو سفیان کی مدد کرو۔ تو ادھر ابو جہل کو تو موقع کی تلاش تھی، اس نے جب یہ سنا تو فوراً لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر لیا، اور ایک بڑا قافلہ تیار کر کے، ایک لشکر تیار کر کے یہ لوگ نکل پڑے۔ جب راستے میں پہنچے تو خبر ملی کہ ابو سفیان اپنا یہ قافلہ دوسرے راستے سے بچا کر مکہ میں پہنچ چکے ہیں، تو اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ آؤ، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ لیکن ابو جہل کو یہ خبر ملی تھی کہ وہاں پہ تو صرف کوئی 313 کے قریب افراد آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ 1000 سے زائد افراد موجود ہیں، اور ہمارے پاس ہر طرح کی یہ تلواریں بھی ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ غرور کے اس نشے کے اندر اس نے کہا کہ اب تو ہم وہاں پہ جائیں گے اور بدر کے اندر جا کے پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں پہ 3 دن ہم رکیں گے، ہم رات کو شراب نوشی کریں گے، خواتین ناچیں گی، گائیں گی، اور ہم وہاں پر ان کے لیے خوف ان پہ طاری کر کے واپس لوٹ کے آئیں گے، اور ان میں سے کئیوں کو ساتھ اپنی رسیوں کے ساتھ پکڑ کر باندھ کر ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ تو اس غرور کے اندر، اس طاقت کے نشے کے اندر وہ آگے بڑھے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے تو ایک بڑا لشکر تیاری کر کے آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت کی اور فرمایا کہ بتائیے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم وہی کریں گے، ہم اپنی جانیں ہتھیلی میں لیے بیٹھے ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہی جذبات کے اظہار کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہی جذبات کے اظہار کیا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہوں کہ ہماری کیا رائے ہے، کیونکہ یہ جو مہاجرین صحابہ تھے یہ تو تقریباً ان کی 86 کے قریب یہ تعداد تھی، اور زیادہ تعداد ان کی تھی جو انصار تھے، تو حضور ان کی رائے بھی لینا چاہتے تھے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر لڑیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے، اور اگر کوئی آپ تک پہنچنے کی ارادے سے آئے گا تو ہماری لاش سے گزر کے جائے گا، ہم اس کے راستے کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تیاری کریں۔ اور پھر یہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جن کے پاس کوئی اتنا زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، اتنے زیادہ سواریاں بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو مشرکین ہیں ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بہت زیادہ ساز و سامان بھی موجود ہے، اور ادھر ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس چند تلواریں ہیں، وہ بھی ان میں سے کئی وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور کئی شکستہ ہیں، اور کھانے کے بھی اس قدر، ایک تو ویسے روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشکلات ہیں۔ تو اس تمام تر تکلیف کے باوجود، اس تمام تر مشکلات کے باوجود بس اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ نکلتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھی سیدھی خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر اگر آئے ہیں تو ان کے سامنے یہ چند سو کیا کریں گے، تو لہٰذا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود میں ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثار ساتھیوں کو لے کر اب میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو بلند جگہ تھی وہاں پہ پہلے ہی
وہ اپنا مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج کو اپنے خیمے لگا لیے تھے اور اس جگہ پہ وہ قبضہ کر چکے تھے۔ اب دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں پر ایک العریش، ایک چھپر سا، اس کی ایک مسجد تیار کر دی گئی، ایک وہ حجرہ سا تیار کر دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے خیموں کے اندر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد عریش کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور رات اب اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا آپ ورد کرتے چلے جاتے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ نے اس قدر اللہ رب العزت کے حضور دعا فرمائی ہے، اب یہ کافی ہے، اب بس فرما دیجئے۔ لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے چلے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے، آپ کے کندھوں سے وہ نیچے سرکتی چلی جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وہ آپ کے شانوں پہ رکھتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی طرح سے سجدے کے اندر اللہ کے حضور دعا گو ہیں۔ جب صبح نماز کا وقت ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر جب صفیں تیار ہو جاتی ہیں، اب ایک طرف مشرکین کی صفیں ہیں، وہ میدان جنگ کے لیے اپنے لشکر کو انہوں نے صفوں کے اندر کھڑا کر لیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صفوں میں کھڑا کیا، اور پھر آپ اسی مسجد عریش میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو نہ اس انداز کے اندر ایسی دعا پہلے کسی نے مانگی، اور نہ پھر کوئی اس انداز سے اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے، کہ یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ، اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، یہ 313 یہ میرے برسوں کی کمائی، کہ یہ جن کو میں نے تیرا پیغام سنایا اور وہ تیرے پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے انہوں نے تیرے دین کو قبول کیا، اے الہ العالمین، یہ سارے 313 آج یہاں پہ یہ موجود ہیں۔ یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے الہ العالمین، اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے، اگر آج یہ 313 اغیار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، تو باری تعالیٰ پھر تیرا نام لینے والا بھی اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اور اتنے میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو کہ ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل بھی آ گئے ہیں، کہ جو کہ آخذ لجام فرس ہی، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ گئے ہیں، اور یہ فرشتوں کے ساتھ آج اس میدان بدر کے اندر موجود رہیں گے، اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نصرت کر رہے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس میدان بدر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ لیکن پھر اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس جرت کا اظہار فرمایا، کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اندر وہ کھڑے رہے، وہ ایک عجب منظر ہے۔ ایک صحابی وہ کھجوریں کھا رہے تھے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، اور بلکہ جنگ سے قبل ابھی جب یہ صفیں تیار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کے اندر ریت اور کنکر کچھ اٹھائے، اور ان کے اوپر آپ نے شاہت الوجوہ، اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے آپ نے شاہت الوجوہ فرمایا، کہ اور پھر ان کی طرف آپ نے وہ کنکریاں اور وہ ریت کے وہ ذرات ان کی طرف پھینک دیے، اور جب آپ نے ان کی طرف پھینکے، اگرچہ وہ ایک مٹھی تھی، لیکن وہ 1000 کے قریب جتنے بھی اس لشکر کے اندر موجود تھے، ہر کسی کے چہرے یا آنکھ کے اندر وہ کنکر یا ریت کا وہ کوئی ذرہ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف قرآن حکیم کے اندر اشارہ کیا، سورہ انفال کی آیت 17 کے اندر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب وہ کنکریاں ان کی طرف پھینکی تھی، آپ نے جب وہ ریت کے ذرات ان کی طرف پھینکے تھے، وہ آپ نے تو نہیں پھینکے تھے، وہ تو اللہ رب العزت نے پھینکے تھے، اور وہ رب تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو گویا
اپنا دست مبارک قرار دیا، اور اس کی وہی برکت کا اظہار اس طرح ہوا کہ وہ ایک مٹھی بھر ان تمام کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ایک خوشخبری سنائی، اور یہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے اور اپنے رب کی جنت کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت اتنی ہے کہ ارضھا السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہے جنت؟ فرمایا اتنی بڑی ہے۔ تو اب وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہا کہ یہ کھجوریں کھانے میں تو پھر بڑی دیر لگ جائے گی۔ وہ کھجوریں وہیں پہ پھینکی اور ایک شجاعت کے ساتھ، بڑی مردانہ واری کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کر لیا۔ مزید انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے اندر اس کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو اسلاف ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے جیسے یہ رمضان کے دن کم ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کے اندر مزید انسان کو اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج ہم روزے کی حالت کے اندر مختلف طرح کا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، مگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنہوں نے اس میدان بدر کے اندر روزے کی حالت کے اندر جس طرح سے شجاعت کے ساتھ، جس طرح سے ایک استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ ایک ایسا عظیم امر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہی وہ بدری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی وہ تاریخ اسلام کے اس کے بعد، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک جو مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک جو ایک رعب تھا وہ مشرکین کے دلوں کے اوپر وہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت آج بھی امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس میں انشاءاللہ پھر میں عرض کرتا ہوں مزید بھی ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ نماز تسبیح کا کوئی کس ٹائم پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا ظہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھنی ہے یا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے وہ جو قربانیوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھیں کہ پورے کے پورا جو اجتماعی جو انسان ہے وہ بدل گیا، ظاہر و باطن بدل گئے، عادات و اطوار بدل گئے، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، رسم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض بدل گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ آپ کو خیر ہی خیر نظر آتی ہے۔ کسی کونے میں فساد نہیں، کسی جانب بگاڑ نہیں، اور کسی طرف بھی الجھن نہیں، اور بناؤ ہی بناؤ، اور تعمیر ہی تعمیر، اور محبت ہی محبت۔ تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں، اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی۔ تو آج ہمیں جو ہم اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو سپریم اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی اور اپنی پوزیشن مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کا دین ہے، جو مطلب کہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کے پیغام کو ہمیں ہیرے جواہرات، جو کوئی نور کی جو ہیرا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں ان آیتوں اور ان پیغام کو ویلیو دینی چاہیے۔ ہمیں ہیروں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ان ہیروں اور ان ہر چیز سے دنیا کے سب سے اوپر ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم نے سب سے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کروڑوں مانگتے ہیں،
تو جب دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو جیب میں سکے ڈھونڈتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہمیں کیا دیا. بہت شک بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں مسز طاہرہ. ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور بالکل میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید عرض بھی کروں گا. جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں. اچھا, صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, یعنی جو ممنوع اوقات ہیں ان سے ان کے علاوہ آپ ظہر کے بعد پڑھیں, آپ اسی طرح سے دن کے کسی وقت, اسی طرح سے مغرب کے بعد پڑھ لیں, آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. یعنی چونکہ فجر اور عصر کے بعد جو نوافل ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے جب تک کہ وہ سورج یعنی فجر کے بعد طلوع شمس تک آپ نے وہ کوئی نوافل نہیں ادا کرنے. اس کے بعد جب آپ اشراق پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا چاہیں آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ظہر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی خاص اس سے وقت مقرر نہیں ہے. ہاں مگر اس کی فضیلت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کی تلقین فرمائی, ترغیب دلائی ہے. اور خاص طور پہ ابھی رمضان المبارک کا جیسے آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے, تو اس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ یوں سارا سال جو عبادت فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا, اور پھر جب آخری عشرہ آتا تو اس کے اندر پھر وہ پہلے کے 2 عشروں سے بھی زیادہ آپ کی عبادت کے اندر اضافہ ہو جاتا. تو اس لیے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت معافی فرماتا ہے امت کے گناہوں کی, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں, آپ کی عبادات کا یہ عالم ہو, اور آپ یہ فرما رہے ہوں کہ انی لاستغفر اللہ, کہ میں اللہ رب العزت کے حضور استغفار طلب کرتا ہوں ہر روز 70 مرتبہ. تو پھر ہمارا تو یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار بھی کر رہے ہوں, نوافل کا جو موقع ہمیں ملے اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ میں نے تو رمضان کے دیگر دنوں کے اندر رمضان کے علاوہ میری اتنی عبادت نہیں ہوتی, مجھے سم ٹائم ہو سکتا ہے فرائض پڑھنے کے بھی موقع نہ مل رہا ہو, تو انسان کو اس کے ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ یہ سوچ کر لینا کہ جی اب رمضان کے اندر بھی میں نہ پڑھوں نمازیں, یا پھر میں قرآن کی تلاوت نہ کروں, یا پھر میں یہ کچھ اذکار یا نوافل وہ نہ ادا کروں, تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں, آپ اس کو عظمت دیتے ہیں, آپ اس کی اہمیت کا خیال رکھتے ہیں, اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. تو اس لیے اپنی جو عبادات ہیں, انسان کو دیکھیں, انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں, غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کا راستہ اسے کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں لا تغلق الباب, کہ جو ایک نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس نیکی کے دروازے کو انسان کبھی بند نہ ہونے دے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی کا دروازہ, یعنی اگر آپ کی نماز کے اندر کوئی سستی کمی کوتاہی ہے, آپ روزوں کے اندر پابندی کر رہے ہیں, سو کیپ ڈوئنگ اٹ. ہو سکتا ہے یہ جو ایک دروازہ جو روزوں کا آپ نے کھولا ہوا ہے اسی کی برکت سے جو دیگر نیکیاں وہ بھی آسان ہو جائیں. اسی طرح سے فرمایا کہ اگر انسان مثال کے طور پر وہ نماز کے اندر سستی ہے, کہیں روزے کے اندر سستی ہے, مگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں, تو اس دروازے کو بند نہ ہونے دے, اس کے اندر اسی طرح سے بڑھتے رہیں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے جو دیگر کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں دور کرنا بھی نصیب فرما دے اور ان کے اندر آسانیاں بھی فرما دے. تو اس لیے اس جانب انشاءاللہ ضرور آپ توجہ کریں, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ٹی وی کو میوٹ کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. اچھا چلے, میں نے کر دیا, تھوڑا کر دیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, پتہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. 8 مارچ کو نا میرے فادر لون فوت ہو گیا نا, تو امی جانا عدت پہ ہے نا, تو ان کی ایج ہے نا 78 سال کی ہے نا, تو وہ نا ان کا نا ذرا اپنے آپ کو بہت فیل کر رہے ہیں کہ گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے, اس طرح کیا وہ اندر آج ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی کیا
آپ کے یعنی کہیں اندر باہر، یعنی گھر کے اندر ہی یا آپ باہر کی بات کریں کس طرح سے؟ باہر کی کہ ذرا وہ بائک جا سکتی ہیں اندر، مثلا ادھر تھوڑا سا لوگوں کو دیکھنا، ادھر ادھر ذرا ان کا دھیان پڑ جائے، جس طرح وہ اندر بیٹھ کے نا. ہاں تو ظاہر ہے اس میں دیکھیں انسان اپنی زینت اور ان امور سے بچتا ہے، ان کی عمر کا بھی وہ تقاضا ہے، وہ مزید بیماری کا شکار ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. حسب ضرورت اگر وہ تھوڑا بہت باہر آتی ہیں اپنی صحت کے حوالے سے بھی، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. بہت زیادہ اسلام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک جو معاملات ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ انسان کے لیے مزید کسی قسم کی تکلیف یا اذیت کا باعث بن جائے. تو انشاءاللہ ظاہر ہے اب بلا ضرورت تو اس سے اجتناب کریں گی، باقی اس کے اندر آنا، اسی طرح سے ان کے جو دیگر آپ کے بچے بچیاں وہ ان کا گھر کے اندر آنا یا یہ ان کا ان سے ملنا ملانا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر رہے تھے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی کرم الحمدللہ. الحمدللہ بے صاحب شکر الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ اگر جو آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد بولتے ہیں 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے، کیا یہ جو روزے رکھتے ہیں ان کے اندر نیت کر سکتے ہیں کہ وہ جو قسم کھائی ہے اس کی ایسے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے پلیز جواب دینا. جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ ساتھ رکھیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. اچھا، دوسری چیز میں صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک چیز بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان نوافل کے حوالے سے جو کوشش کرتا ہے، ہمارے ہاں پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خواتین مل کے یا اسی طرح سے مساجد کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اصلاً نوافل کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کو انسان تنہائی کے اندر ادا کر رہا ہو، یعنی اکیلے میں انفرادی طور پہ اس کو ادا کر رہا ہو اور اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط بنائے. نفل کا اصل مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ اکون سمعہ الذی یسمع بہ، یہاں تک کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا حضور نوافل کی کثرت، ظاہر آپ فرائض کی ادائیگی تو کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی یہ کثرت آپ کے لیے ایک مزید قرب الہی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. تو اسی طرح سے پھر خاص طور پہ چونکہ صلاۃ و تسبیح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کا جو طریقہ کار ہے اسی طرح سے مختلف 2 طریقے، ان میں سے میں وہ ایک وہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ پھر دوسرے کنفیوژن ہو جاتی ہے. جو دوسرے طریقے سے پڑھ رہے ہوں وہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں. اپنے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ثنا پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ آپ تسبیحات پڑھیں گے. پھر آپ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں گے وہ پڑھیں گے، اور پھر ساتھ 10 مرتبہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں. پھر آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جس طرح سے بھی وہ پڑھ کے آپ اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ تسبیحات پڑھیں گے. پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے سجدے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اس کے اندر بھی آپ نے پھر اسی طرح سے 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے دونوں سجدوں کے درمیان. پھر اسی طرح سے دوسرے سجدے کے تسبیحات کے بعد آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر بالکل آغاز کے اندر، اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور پڑھیں، آپ نے پہلے یہ 15 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو سورہ فاتحہ ہے یا پھر اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری کوئی بھی سورت ملانی ہے وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ 10 مرتبہ جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے. اور اسی طرح سے پھر اب آپ نے دوسری رکعت اس کو مکمل کرنا ہے. اس کے اندر آپ جو تحیات پڑھیں گے بالکل آخر تک آپ چلے جائیں گے، یعنی درود شریف بھی، اور اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. اور اب جو تیسری رکعت آپ اس کے اندر سٹارٹ کریں گے وہ سبحانک اللہم سے سٹارٹ کریں گے، یعنی ثنا سے سٹارٹ کریں گے، اور آخری کی اب یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ پہلی کی 2 رکعتوں کی طرح آپ ادا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے مسز طاہر آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یقیناً یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کی تعلیمات ہیں انسان ان پہ عمل پیرا بھی ہو اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرے. مزید عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کریم و کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں 2 سوال ہے. ایک میں بولتی ہوں کہ اپن 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, اس میں کتنی نیت کر سکتے ہیں؟ 10 12. اور دوسری کہ اپن وضو کرتے اثر کی اور اس کے اثر کے پہلے تعطل وضو پڑھ سکتے ہیں یہ. اور ایک میری ایک چیز گم گئی ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیجئے پلیز مفتی صاحب. اچھا ایک تو مجھے یہ بتائیں, آپ وہ ایک نفل میں کتنی, وہ 10 نیتیں 12 نیتیں کون کون سی چیزوں کی کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میں ایسے نیت کرتی ہوں. کوئی بولتے ہیں کہ 12 15 نیت کر سکتے ہیں. نہیں مطلب کون سی, کس کس چیز کی نیت ہے؟ مطلب آپ جیسے میں تو اگر ذہن میں سوچوں کہ جی آپ جو ہے وہ شکرانے کی نیت کر لیں, آپ استغفار کی نیت کر لیں, اور کس کس چیز کی نیت مثال کے طور پہ؟ آفت مصیبت دور ہونے کی, مخلوق کے محتاج نہ ہونے کی. صحیح ہے. چلیں ماشاءاللہ. چلیں آپ نیت کریں, نفل کی نیت کر لیتے ہیں آپ, شکرانے کے طور پہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ یقیناً اس کے اندر جو بھی اپنی دعائیں ہیں وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں وہ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے جو آپ کے بالکل نفلی آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ ہے نا, میں سمجھا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہی ہوں کہ ایک ہی دفعہ دن میں اشراق کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے اندر سارے نفلوں کی نیت کر لیں آپ, یعنی اشراق کی بھی, تہجد کی بھی, اوابین کی بھی, ساری اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کی آپ مختلف خیر و برکت کی جو نیتیں کرتے ہیں وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. دوسری چیز آپ نے ذکر کی تھی کہ عصر کے حوالے سے, عصر کی نماز سے قبل آپ نے کہا کہ اگر آپ وہ وضو کرتے ہیں اور اس کے جو تحیۃ الوضو کے نفل ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, عصر کی نماز سے قبل آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب اس کے بعد, عصر کے بعد پھر جو ہے وہ نوافل آپ کو ادا نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اس وقت نوافل کی ممانعت ہوتی ہے. ہاں قضا نماز آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ نے ذکر کیا کہ کسی گمشدہ چیز کے لیے وظیفہ, تو اس میں مختلف وظائف ہیں. ویسے ایک ہمارا جو ہے نا مجرب وظیفہ, ایک عمل میرا بھی, نعمان بھائی کا بھی, ان کی نانی غالباً انہوں نے ان کو وہ بتایا ہوا ہے, اور وہ بڑا مجرب چیزیں وہ ساتھ چلتی ہیں کہ یا رشید ہو, یا رشید ہو آپ پڑھیں. ایک تو یہ ہے, اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علیہ وعلی ضالتی, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علیہ وعلی ضالتی. یہ یاد ہو جائے, یہ پڑھیں, اور ورنہ یا رشیدو پڑھ کے انشاءاللہ چیزوں کو تلاش کریں. سم ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی عدت کے حوالے سے بزرگ خاتون, ان کا آپ نے ذکر کیا. میں نے عرض کر دی ہے کہ ظاہر شریعت کے اندر وہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو تمہارے لیے احکام نازل کرتا ہے, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, مشکل نہیں. تو وہ بزرگ خاتون ہیں, بیمار ہیں, تو آپ ہمارے یہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے وہ بالکل ایک ہی کمرے کے اندر بند کر کے ایک طرح سے وہ کہتے ہیں یہیں پہ آپ کو وہ عدت پوری کرنی ہے. تو اتنا بھی نہیں ہوتا, آپ گھر کے اندر بھی نکل سکتے ہیں, اور حسب ضرورت اگر تھوڑا باہر بھی نکلنا پڑے حسب ضرورت تو انسان اس کے لیے بھی جا سکتا ہے. ہاں باہر کہیں رات نہیں اس طرح سے بتانی چاہیے, وہ اپنے گھر کے اندر ہی بتائیں, اور حسب ضرورت کہیں پہ آپ کو باہر جانا پڑتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کہ رمضان کے روزوں کے اندر کفارے کے حوالے سے اس کی بھی اگر نیت کر لی جائے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے یہ رمضان کے روزے یہ فرض روزے ہیں, اور ان فرض روزوں کے اندر آپ صرف اسی کی بلکہ ایون رمضان کے روزے جو رہ چکے ہوں آپ ان کی بھی اگر قضا کی نیت اس کے اندر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے دیکھیں کوئی بھی روزے جو آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو, وہ چاہے پھر وہ کفارے کے ہوں یا پھر آپ کے قضا کے روزے ہیں, تو ان روزوں کے اندر پھر اسی ایک روزے کی آپ کی نیت ہوگی کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے, جو ضروری ہے, اس کی آپ نیت کریں گے. ہاں جیسے نفلی کوئی ہے اس کے اندر اگر آپ مختلف کو نیتیں کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ابھی وہ نفل کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ماشاءاللہ 8 10 12 13 14 نیتیں ایک ہی ساتھ اس کے اندر کر رہی ہوتی ہیں, یعنی ظاہر ہے وہ ایک دعا ہی کا وہ ایک انداز ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی انسان کو برکت عطا فرماتا ہے کہ الہ العالمین میں ظاہر ہے آپ نے وہ شروع کے اندر اصل تو جو نیت ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. عربی کے اندر نیت کہتے ہیں ارادت القلب کو, دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے, اور پھر آپ زبان سے اس کی ساتھ تائید کر لیتے ہیں.
تو لیکن جب آپ فرض نماز ادا کریں، یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اس نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے اندر وہ یہ بھی نیت کر لے کہ جی میں عصر تو پڑھ رہا ہوں، ساتھ میری جو کل کی ظہر کی قضا ہوئی ہے میں وہ بھی اس کی بھی اس میں ساتھ نیت شامل کر لوں، یا کل کی ایون عصر جو قضا ہوئی ہے اس کی بھی نیت شامل کر لوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت کی اس نماز کو ادا کریں گے، اس کے ساتھ اگر کوئی قضا نمازیں رہتی ہیں تو وہ بعد کے اندر آپ اس کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سے آپ جب کوئی فرض روزہ رکھتے ہیں، کوئی واجب روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے اسی کی نیت کرنی ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو جمع نہیں کریں گے۔ مسز طاہر، جس حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا اسی پہ میں مزید وہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور وہ ساری چیزیں ہماری اپنے فائدے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور میری پیروی کرو گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اسی کے ساتھ ہماری وہ بہتری بھی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کے لیے ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بالخصوص اب یہ جو آخری عشرہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہی کوشش کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے جو معمولات ہیں اس کے اوپر اگر عمل کیا جا سکے، وہ خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، کہ اگر آپ اعتکاف کر سکیں تو اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ سم ٹائم کوئی مصروفیات ہوتی ہیں، انسان ان میں سے وقت نکال لیتا ہے، اگر کچھ ارجنٹ کوئی ایسے ضروری چیز نہ ہو اور آپ کو پہلے موقع نہیں ملا ہوا تو آپ اعتکاف کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر کے اندر بھی ہیں، خواتین ہیں اور فراغت ہے، آسانی ہے، گھر کے کام معاملات چلانے کے لیے دیگر افراد بھی موجود ہیں، تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ آپ جو اعتکاف ہے اس کی نیت بھی ضرور کریں، تاکہ اللہ رب العزت وہ جو یہ اعتکاف کی جو برکات ہیں یہ ایک اس طرح سے ہے کہ آپ اللہ کے حضور جا کے بیٹھ گئے، اس کی خدمت کے اندر گویا آپ نے بس ایک طرح سے ڈیرے لگا لیے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جب تلک تو میرے بخشش نہ فرمائے، جب تلک تو میری خالی جھولی کو نہ بھر دے، جب تلک تو میرے حال پہ اپنا کرم اور فضل نہ فرمائے، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ اور وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کایا پلٹتی ہے اسی دوران اعتکاف، جب ان کو یہ موقع ملتا ہے اپنے رب کے ساتھ کچھ ہم کلام ہونے کا، اور یہ رب کے ساتھ باتیں کرنے کا یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ اور آپ اپنی تنہائی کے اندر، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا عبادات کریں، یقیناً باقی تو ساری عبادات وہی ہیں جو آپ نے ساتھ کرنی ہے۔ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ رات کا قیام بھی کر رہے ہیں، آپ کی اگر قضا نمازیں رہتی ہیں ان کو بھی آپ دہرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ زیادہ جب بھی آپ کو موقع ملے بیٹھ کر، بالخصوص مغرب سے تھوڑا قبل یا اسی طرح سے سحر کے ان اوقات کے اندر جب بھی آپ کو یہ موقع ملے تو بیٹھ کر مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اپنی جو زندگی گزر چکی ہے اس کے حوالے سے بھی، جو گزر رہی ہے اس کے بارے، اور جو بعد کے اندر آنے والی ہے اس کے حوالے سے سوچیں کہ میں کہاں پہ تھا، کہاں پہ ہوں اور کہاں پہ مجھے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کہاں کہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے اور کس طرح سے میں اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ جب انسان یہ چیزیں سوچتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور اس نیت کے ساتھ اعتکاف بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخش و مغفرت بھی فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کرم اور فضل کی برکہ اس کے اوپر برسائے، تو انشاءاللہ وہ جو آپ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کی ضرور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ احباب ضرور نیت کر لیں، ارادہ اس حوالے سے بھی کریں، جن کا ابھی تک نہیں ہے وہ بھی اگر اس کا ارادہ کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر میرے لیے بھی، میں الحمدللہ کوئی 8-10 سال تقریباً وہ ایک تسلسل کے ساتھ کہیں، یا شاید کوئی ایک آدھ بیچ میں گیپ ہوگا، میں اعتکاف بیٹھتا رہا الحمدللہ۔ مگر ابھی تو یہ پچھلے 3-4 جو رمضان ہیں وہ آپ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اعتکاف کے اندر جو وقت گزرتا ہے
اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنا ایک اللہ رب العزت کا ایک کرم و فضل ہے۔ تو آپ میں سے کوئی اگر اس حوالے سے یہ نیت کرتا ہے کہ جی میں نے ابھی یہ بات سنی ہے تو میں نے بھی انشاءاللہ اعتکاف بیٹھنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ایک اجر مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ تو مجھے اس ساتھ میں یہ بھی ایک غرض اس کے اندر سمجھ لیجیے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا کرے گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی برکت ایک ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دن کے لیے جو اعتکاف کرتا ہے نا، ایک وہ اگرچہ وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جہنم کی ایک بہت بڑی رکاوٹ کا اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ ایک ذریعہ اس کو ذریعہ نجات بنا لیتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اعتکاف اب ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کل تو انسان کی بہت سارے کچھ نہ جو کر رہا ہے وہ بھی مصروف ہوتا ہے، مختلف طرح کے ڈسٹرکشنز جو ہوتی ہیں، آپ ان تمام سے جان چھڑا کر آپ انکریج کریں خود بھی، آپ گھر والوں کو اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں تو خواتین کو موقع دیں، اور خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ کوشش کریں تو جو مرد حضرات ہیں ان کو انکریج کر کے وہ انشاءاللہ اعتکاف کی طرف مائل کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس کی برکات عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ جو 17 رمضان المبارک کا انشاءاللہ جو یوم بدر کا جو واقعہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس کا کچھ پہلو ہم نے ذکر کیے، مزید انشاءاللہ آج رات ہم اس کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت و اطاعت، اور امت مسلمہ جو اس وقت مشکلات کے شکار ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان مشکلات کا بھی ازالہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.